कोई भी तीसरा खान अपने आप को समझता हो, 15 दिन किसी के हाथ में चढ़ा दो तो हाथी से बकरी बन के इंशाल्लाह खत्म हो। क्योंकि इनको डर है अपनी करप्शन बचाने के लिए, इन्होंने अब रेंजर्स को हटाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो उन्होंने आज बड़ा धुआंधार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जंग शुरू हुई सिंध के हवाले से, गवर्नर राज लगता है या कुछ और ऐसे फेडरल गवर्नमेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है, तो ये जंग फिर लंबी दूर तक जाएगी। ये लड़ाई कहाँ जाके ख़त्म होगी, क्योंकि कराची में रेंजर्स का रहना या ना रहना वो उतना बड़ा इशू नहीं है। कराची का अमन बड़ा इशू है। कराची के अवाम को अमन नसीब हो और कराची में देरपा और पायदार अमन हो। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बातचीत हुई। रेंजर्स के इख्तियारात के ऊपर बात हुई या नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो है पीस की, ज़रब-ए-अज़्ब की जो कामयाबी है उसको देरपा बनाने के लिए उन्होंने डिस्कशन की। इंटरनल सिक्योरिटी में जब भी बात करेंगे तो नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे कराची ऑपरेशन को उसका हिस्सा बना दिया गया था। आज कायम अली शाह ने उस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने एक बयान दिया है अभी शाम में। उन्होंने कहा कि कल सिंध असम्बली रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी जो है उसकी मंजूरी दे रही है, लेकिन इसके ऊपर जितनी सियासत जारी है अभी मालूम नहीं कि उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, क्योंकि इसके साथ एक जुड़ी हुई चीज़ और है। जब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो बयान दिया था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप तो 3 साल के लिए आते हो, हमें यहाँ हमेशा रहना है, उसके बाद जरदारी साहब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रहें। 27 दिसंबर करीब आ रही है, तो 2 जो बारगेनिंग चिप हैं, एक डॉक्टर आसिम है जिसके मुतल्लिक रेंजर्स और फ़ौज वालों का शायद ख्याल ये था कि वो सीढ़ी हैं जरदारी साहब तक पहुंचने के लिए, यहाँ से वो करप्शन की डिटेल्स मिलेंगी जिसके बाद हम जरदारी साहब पर हाथ डालेंगे। वो तो मामला शायद कहीं पहुंचा नहीं, क्योंकि अभी तक जो प्रोसिक्यूटर्स ने, सिंध पुलिस ने रिपोर्ट दी, उन्होंने ऑल क्लियर कर दिया। रेंजर्स ने 90 दिन पास रखा, जो इल्ज़ामात JITs में थे वो अभी साबित होना बाकी हैं, लेकिन जरदारी साहब का आना वो भी अभी बाकी है और डॉक्टर की रिहाई वो भी अभी बाकी है। तो रेंजर्स इख्तियारात, स्पेशल पावर्स जो ATA के इख्तियारात दिए गए, उसके ऊपर क्या तय होगा। नेशनल एक्शन जो प्लान है हमारा नैप, जिसको हम कहते हैं कि ज़रब-ए-अज़्ब की कामयाबी जो है नैप के साथ जुड़ी हुई है। जो लास्ट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी कहा था, तशवीश ज़ाहिर की थी कि गवर्नेंस की फेलियर, आपकी नेशनल एक्शन प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है, JITs की इम्प्लीमेंटेशन और फाटा रिफॉर्म, 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हमें बहुत तशवीश है। उसके ऊपर क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की उम्मीद है या हम एक कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस रहेगा। हमारे साथ शरीक होंगे इस्लामाबाद से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली रज़ा आब्दी साहब MQM से, और कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा अतीक मीर साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। आप हैं चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद। सबको वेरी वार्म वेलकम जी। हमने एक मुख्तसर सा लोगों से, कराची के अवाम से रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड किया है, वो आपको सुनवाते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से वो क्या कहते हैं, फिर हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मारूफ मार्केट, अल्लाह वाला मार्केट में, जहाँ की रौनकें 2013 के बाद बहाल हुई हैं शहर में। ये वो मार्केट है जो कि वीरान पड़ चुकी थी। कराची की आवाम जो आजकल एक बहस चल रही है कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात दिए जाएं कि नहीं दिए जाएं, उनको एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस हवाले से आवाम क्या सोचते हैं, आवाम क्या चाहते हैं, आवाम की क्या राय है, वो हम आवाम से ही जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा कि रेंजर्स के इख्तियारात दिए जाने पर आप मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल देना चाहिए इख्तियारात, क्योंकि कराची में जिस तरह अमन वो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हम चाहते हैं कि कराची में अमन जिस तरह आया है पूरे सिंध में अमन आए। रेंजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे माशाल्लाह 2013 के बाद जैसे कराची के हालात हैं बहुत अच्छे हो गए। ये थे कराची की आवाम, कराची के ताजिर, जो कि रेंजर्स को शहर कायद के लिए नागुज़ीर करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि शहर की रौनक बहाल करने में रेंजर्स का कुलीदी किरदार है और इस किरदार को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि रेंजर्स शहर में रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अलवी साहब। मेरा ख्याल रेंजर्स के हवाले से इनसे कदर मुख्तलिफ है जो इन्होंने कहा कि नागुज़ीर है। मैं समझता हूँ कि ये सिविल हुकूमत, उसके स्ट्रक्चर्स का, वहाँ अदारों का मजबूत होना वो नागुज़ीर है, जो हो नहीं पाया, जिस वजह से आप डिपेंडेंट हैं कि रेंजर्स ही शहर संभालेगी। लेकिन यू आर फेसिंग ए सिचुएशन जिसमें आपको एक हल ढूंढना है। वो हल फॉर द टाइम बिंग तो रेंजर्स ही नज़र आता है, लेकिन पायदार हल क्या है? जी टाइम बिंग यही है। और रेंजर्स अगर आप वाकिफ़ हो शायद 1989 से 89 से है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बुलवाई। और बजाय इसके कि आप अपनी पुलिस को मजबूत करते हो, पुलिस और पोलिटिसाइज और कमज़ोर हो गई है। पुलिस के अंदर जनाब सब लोगों ने इस बात का
ملا اظہار کیا کہ ایس ایچ او تھانہ بکتا ہے. ایس ایچ او کی کوئی کھیتی تو نہیں ہے, وہ کھیتی تو ہمارے اوپر ہل چلاتا ہے نا, غریب آدمی پر ہل چلاتا ہے. ایس ایچ او اور کہاں سے پیسہ بنائے گا بغیر جرم کیے ہوئے؟ تھانے بکتے ہیں, 3-3 4-4 مہینے کے لیے ایس ایچ او لگتا ہے, اس کے بعد دوسرا آتا ہے, وہ مزید اسی طرح سے کرتا ہے. تو یہ ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہے, ٹوٹل فیلئر ہے پولیس کا کہ کراچی کے اندر اتنے. آپ کو سندھ حکومت کا رویہ بہت تضحیک امیز نہیں لگا اس تمام عرصے میں کہ جنگ کرنی ہے تو لمبی جائے گی, آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو لگا کے دیکھ لو پھر آپ کا کیا بنے گا, 15 دن کے لیے انٹیریئر منسٹر کو اگر دے دیں اداروں کے حوالے تو بکری بن جائیں گے, یہ اس طرح للکارنا عجیب سا ہی لگا. نہیں, میرا خیال ہے یہ پرسیپشن ہے. یہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک کو کسی کو بچانا چاہتے ہیں. پرسیپشن یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو رینجرز نے کرنا تھا ان کے ہاں وہ ہو چکا ہے نا, جس کو پکڑنا تھا جو کچھ تھا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کا نہیں بلکہ کراچی کا ایک جنرل سا فائدہ ہوا کہ اگر کلپریٹ چھپے ہوئے تھے کہیں جہاں بھی چھپے ہوئے تھے, چاہے وہ لیاری میں چھپے ہوئے تھے, چاہے جہاں بھی چھپے ہوئے تھے, وہ پکڑے گئے ہے نا. یہ کراچی میں امن ایسی ہوا میں سے نہیں آیا ہے, کچھ لوگ پکڑے گئے ہوں گے تبھی تو آیا ہوگا. لہٰذا میں جو نیپ کے میں تو پریڈکشن کر رہا ہوں, میں بڑا خطرناک سا پریڈکشن آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ نیپ کو مسلسل, نیشنل ایکشن پلان کو مسلسل چلانے کے لیے فوج کا امپیٹس ہے. مگر اگر جوڈیشری کے لوگ, اگر سول سائیڈ اس کو میچ نہیں کرے گی, گورننس سائیڈ نہیں میچ کرے گی, جو سندھ کے اندر یعنی آپ کو یہ نظر آ گیا کہ سندھ کے اندر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, انہوں نے کہا جی رینجرز بھی جائیں, ان کو فکر نہیں ہے اس بات کی. اگر وہ نہیں کریں گے تو نیپ فیلئر کی طرف جائے گی. کیونکہ دیکھیے بڑے قاتل بلیکسٹ آف دا بلیک جو طے ہوا تھا 21ویں امینڈمنٹ کے اندر, یہ بھی واقف ہیں, یہ بھی موجود تھے, یہ طے ہوا تھا کہ بلیکسٹ آف دا بلیک کلپریٹ جو ہے اس کو فوجی عدالت میں ٹریٹ کر لیا جائے گا. باقی تو سول سائیڈ پر آئیں گے نا. اور سول سائیڈ کا ایک چیز میں کہہ رہا ہوں, سول سائیڈ کا تو حال یہ ہے کہ جو سارے پاکستان کا ایک ہے کہ جناب زین کے قاتل اگر لاہور میں, ان کو گواہ نہیں ملے گا, نہ ولی بابر کے قاتل کے گواہ رہ جائیں گے, تو لہذا یہ اس سائٹ پر فیل ہوگا. علی رضا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ساتھ. کسی کی جیت اور ہار سے زیادہ پاکستان کے لیے دیر پا امن چاہیے ہمیں. نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی ہے, کالعدم تنظیمیں ہوں یا ٹارگٹ کلرز ہوں, دونوں کا خاتمہ کرنا ہے. بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے جب آپریشن تو متحدہ قومی موومنٹ کی انویٹیشن پہ شروع ہوا تھا, ہم نے یہ کہا تھا سب سے پہلے کہ جی کراچی کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پولیسنگ جو ہے کولیپس ہو چکی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سک رہے. بہت ساری چیزیں ریگولر بیسس پہ ہو رہی تھیں, بڑی ایکسٹریمز تک پہنچ گئی تھیں. پھر ساتھ میں کراچی کے آپریشن کو ایک چیز یہ بھی رکھیے کہ ذہن میں کہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. ضرب عزم جو چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کراچی آپریشن کو بھی آپ لیں. اسی طرح پورے پاکستان میں بھی بہت بہتری آئی ہے, پشاور میں بھی اور کے پی کے بھی بہت سارے علاقوں میں جہاں روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اسی طرح کراچی میں رینجرز پہ اتنی سیاست کیوں ہوئی؟ دیکھیں ابھی میں ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ رینجرز آئی کراچی میں, آنے کے بعد انہوں نے شروع کیا, لیاری کی طرف گئے, لیاری کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ کی طرف آئے, جس میں سے لوگوں کو 5000 سے زیادہ کو اریسٹ کیا, 91-92% کو ریلیز بھی کیا, 90 ڈیز کے لیے بھی لے کے گئے. ہم نے کوآپریٹ کیا تھرو آؤٹ. ہم نے صرف جو اگر آبجیکشن کیا یا شور مچایا جو اب بھی ہمارے اس طرح بات کی جاتی ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, اس گلے شکوے کو چھوڑ دیں, لیکن ابھی جو سیاست چل رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزنز تھے بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور رینجرز, وہ کیوں چل رہی ہے؟ دیکھیں جی ابھی ظاہر سی بات ہے, بالکل کلیئر ہے کہ ڈاکٹر عاصم اریسٹ ہوئے, اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کے سے کچھ انکشافات اکارڈنگ ٹو دی رینجرز کچھ ہوئے ہیں, جس کے بیسس پہ وہ آگے کچھ اور لوگ ہیں جن کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں اس میں پتا, لیکن آگے کچھ پیپلز پارٹی کے کچھ انوالوڈ ہیں جو کہ جس پہ شاید کہنے کو ہے 3 وزراء کے اوپر پرچے ہیں جی, ان کا بھی نام آتا ہے. جے آئی ٹیز اگر نیب والی پڑھیں آپ جو انہوں نے بنائی تھی تو اس میں اومنی گروپ کا ذکر آتا ہے جو زرداری صاحب سے جوڑا جاتا ہے, انور مجید کا نام اس میں آتا ہے. ندیم صاحب وہ جو کچھ بھی ہے that obviously has to go to court and be proven over there. ابھی تو ثابت کچھ بھی نہیں, لیکن اس سے پہلے شاید کوئی گلٹی کانشیسنیس ہے جس کی وجہ سے ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ رینجرز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے حدود میں رہیے, آپ اس سے زیادہ کراس مت کریے, آپ نے اگر کرنی ہے تو لا اینڈ آرڈر. اس ڈیوائیڈ میں آپ رینجرز کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں یا قائم علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کراچی کی بہتری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کراچی کے عوام کی کراچی کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کراچی کی پروگریس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی کے بیس پہ ہم کراچی کے عوام کس کے ساتھ ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کراچی کے عوام, ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے کہ کراچی, کیا وہ چاہتے ہیں رینجرز رہیں یا رینجرز جائیں؟ دیکھیں پولیسنگ ابھی جو
فیکچوئل سچویشن ہے اس کے مطابق پولیس از اسٹل ناٹ کیپیبل آف کنٹرولنگ میرے حساب سے. آپ کا خیال ہے کراچی پولیس ابھی نہیں, ابھی وہ اتنی جلدی انڈائریکٹلی یو آر سیئنگ کہ کراچی کو رینجر لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ رینجرز کو بھی کراچی میں اگر متحدہ پہ کام کیا نا تو میں سمجھتا ہوں ابھی صرف 20% کام ہوا ہے, 80% کام رینجرز نے جو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ ابھی بھی پورا کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری کالعدم تنظیمیں جن کو ہم نے ابھی بھی کالعدم تنظیموں پہ سخت ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ بات صحیح ہے, الیکشن میں بھی انہوں نے کولیشنز کی ہیں بہت ساری پارٹیز کے ساتھ کالعدم تنظیموں میں جو کہ موجود ہیں وہاں پہ اور بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں کہ ہم وہاں پر ہیں, اور وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کراچی میں نہیں ہے, یہ ساؤتھ پنجاب میں بڑا گڑھ ہے مطلب یہ پورے پاکستان میں. لیکن ابھی سندھ گورنمنٹ کی بات آ رہی ہے تو سندھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز ٹائپ کی ایکٹیویٹی یا رینجرز کے ذریعے فوج کے ذریعے ساؤتھ پنجاب یا جہاں جہاں بھی دہشت گرد تنظیمیں وہاں ہو, ورنہ سندھ کو یہ احساس ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ صرف یہیں پر ایکٹیویٹی ہے. البتہ یہ کہنا کہ جی کرپٹ وہاں پہ ان کو بھی پکڑو, تو وہ تو یہ نہیں کہنا ہے. میں نے آج خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کہا کہ جناب سارے پاکستان میں لوگ ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو چھوڑو وہاں پکڑو. میں کہتا ہوں جہاں ضرورت ہے ہر جگہ یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ایک صوبے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ساری ایکٹیویٹی وہی ہے. لیکن یہاں پہ لڑائی جو ہے ساؤتھ پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے. آصف علی زرداری صاحب ورسز اسٹیبلشمنٹ والی ایک سچویشن پیدا ہوگی. یہ پرسیپشن بہت سارے عوام کے اندر یہی بات سمجھی جاتی ہے, اور جب انہوں نے آپ کو یاد ہے اپنے صدر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارا سوئس کیس کے اعتبار سے اپنے پرائم منسٹر کو بھی سیکریفائز کیا, تو یہی کیفیت یہاں پر بھی نظر آتی ہے. اب آپ کو اس کی ریپیٹ ہوتی نظر آتی ہے. عتیق میر صاحب سے پوچھتے ہیں. عتیق میر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سندھ اسمبلی کا گھراؤ کر رہے ہیں 17 کو, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کراچی کے تاجر کیا چاہتے ہیں؟ کراچی کے تاجروں نے 2013 کا کراچی بھی دیکھا ہے. 4 سپٹمبر 2013 موت کی وادی بن چکا تھا, جنگل سے تشبیہ دیتے تھے. بھتہ, اغوا بر توان, قتل و غارت گری, یہ کراچی کا اسٹیٹس بن گیا تھا. معاشی ہب خون کا دریا بن گیا تھا. یہ اس وقت بھی رینجرز تھی, اس وقت بھی پولیس تھی, لیکن رینجرز بے اختیار تھی. 4 سپٹمبر 2013 کے بعد, اس کے بعد کا کراچی جو ایک نئے افق پر ایک نیا سورج ابھرا, امن کی ایک نئی روشنی دیکھی, اس میں ان اختیارات ہی کا کمال تھا جو رینجرز کو حاصل ہوئے. بے شک اس کے بعد آج بھتہ خوری جیسے واقعات 90% سے زائد کم ہوئے. آپ دیکھیں کہ صرف اگست 2013 میں رمضان المبارک میں ایک دن میں 60 لاشیں گرتی تھیں. پھر اس کے بعد رمضان 2015 کا بھی لوگوں نے دیکھا, امن و آشتی کے ساتھ جس طرح لوگوں نے عید کی خوشیاں منائی, جس طرح تاجروں نے عید. لیکن عتیق میر صاحب, رینجرز آپ کی پولیس فورس نہیں ہے, آپ اس کو ایک سرجیکل آپریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم نے 26 سال سے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کی ناکامی ہے سندھ حکومت کی اور وہاں کی پولیس کی کہ آپ اس کے بغیر وہاں سانس ہی نہیں لے سکتے. 26 سال سے آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں رینجرز کے اوپر. دیکھیں, کبھی بھی کسی بھی ملک میں بالآخر پولیس فورس کا مضبوط ہونا ہی حل ہے. رینجرز تو ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ مستقل نہیں دی جاتی, لیکن میں کہتا ہوں کہ رینجرز کو اس وقت تک اس کا ڈپلائمنٹ ہونا چاہیے جب تک کہ پولیس باختیار نہیں ہو جاتی, پولیس ڈیپولیٹیسائز نہیں ہو جاتی. اس کا پھر سندھ حکومت سے آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بتائے کہ کراچی میں پولیس ریفارمز کے لیے آپ کو سندھ حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ کراچی کے اندر پولیس ریفارمز کے لیے, ڈیپولیٹیسائز کرنے کے لیے, اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو سندھ حکومت نے اٹھائے اور آئندہ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے. دیکھیں, ہم تو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ کراچی امن کی نگری ہوگا تو کراچی معیشت کا گڑھ ہوگا. آپ اس پہ کچھ وضاحت کریے. کراچی کی پاپولیشن کنٹینیوسلی ماشاءاللہ سے انکریز کرتی جا رہی ہے. الوی صاحب بھی بتائیں گے, باقی دنیا بھی بتائے گی. ظاہر ہے اگر کچھ اور جگہوں پہ اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں تو بزنسز ٹرانسفر ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں, ملک سے باہر بھی جاتے ہیں, کہیں کاسٹ آف سیلنگ, کاسٹ آف پرچیزنگ, کراچی سے بہت زیادہ سرمایہ منتقل ہوا ہے. نہیں سر, سرمایہ تو وہ کراچی, کیونکہ سرمایہ اکٹھا ہی کرتا ہے, کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو جتنا بھی گیا تو وہ بھی آپ کا پوٹینشیل جو انویسٹر تھا وہ کراچی سے بھاگ گیا. وہ تو سر لا اینڈ آرڈر سچویشن پورے پاکستان کی آپ کے ڈسٹرکٹ, آپ کے بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں, انہوں نے فیملیز دبئی میں اور ابوظہبی میں ٹھہرائی ہوئی ہیں اور وہ خود یہاں بزنس کرتے ہیں. یہ والی سچویشن ندیم صاحب صرف وہ نہیں کہتے, اگر آپ دیکھیں تو پھر ابھی ریسنٹلی روئٹرز کی خبر ہے کہ پشاور سے ڈاکٹر جو ہے کوئی تقریباً
100 کے حساب سے وہ وہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں جگہ کو. لا اینڈ آرڈر از دی ایشو. لا اینڈ آرڈر پورے پاکستان کا ایشو تھا. یہی تو بات وہ عتیق میر صاحب کر رہے ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ 2008 میں جب ایک دم سے وہ اکنامک ڈاؤن فال آیا تھا تو بے شمار سرمایہ پاکستان سے نکلا تھا, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ڈیولپ فال بھی کی تھیں. آپ کو لا اینڈ آرڈر نظر نہیں آیا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, لا اینڈ آرڈر واز این ایشو جو کہ صرف کراچی کو آپ اس کے لیے نہیں کر سکتے. عتیق میر صاحب ٹھیک ہے ایک جگہ کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں, لیکن صرف کراچی کو آپ نہیں اس میں لا سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک علی بھائی پورا بدن زخمی ہوتا ہے. اگر گھاؤ جہاں زیادہ ہے ٹریٹمنٹ تو پہلے وہیں سے ہوگا نا. کراچی کی ایک بالکل مختلف صورت حال. ٹریٹمنٹ تو دیکھیے میر صاحب, ٹریٹمنٹ تو بالکل ہوگا, لیکن جب اور جو صوبے کے جو اور بھی شہر ہیں جہاں پہ یہی چیزیں تقریباً ہو رہی ہیں, 100 سے زیادہ پولیس والے سالانہ, وہاں کے بھی تاجر بھی یہی بات کر رہے ہیں. 100 سے زیادہ پولیس والے مارے جاتے ہیں کراچی شہر. نہیں, کراچی شہر میں پولیس والوں نے بیچاروں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور وہ خوف کے اندر بھی رہتے ہیں. وہ رینڈم شوٹنگ میں بھی مارے جاتے ہیں, پلانڈ بھی مارے جاتے ہیں. اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہے, ان کے ساتھ معذرت کر رہا ہوں کیونکہ میں الزام نہیں لے رہا, مگر جو 1992 کے 186 پولیس والے جو انوالو تھے اس آپریشن میں سب مارے گئے. مگر اس وقت پولیس کر ہی نہیں سکتی کراچی کو ہینڈل. پولیس کو میرے خیال سے کئی سال چاہیے. آپ ریکور کریں گے, آپ پولیس کو ایک انڈیپینڈنٹ آپ کا پھر سول سیٹ اپ جو ہے اس کی تو ناکامی ہے. بالکل ناکامی ہے, بالکل کلیئر کٹ. آپ نے کہا کہ جی رینجرز تو سرجیکل آپریشن کریں گے, وہاں ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے نا. وہاں پولیس جیسی ڈاکٹری تو ہے ہی نہیں نا, پولیس ہے ہی نہیں. ایس ایچ او کے پاس اگر مقدمہ جاتا ہے, اگر کوئی مسئلہ جاتا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے, یہ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں کہ پیسہ چلے گا, ایک مصیبت ہوگی. جناب باقاعدہ زمینوں پر, بنگلوں پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے جناب جمعے کی رات کو اور ہفتے کی رات کو قبضہ کروایا گیا, ڈی ایچ اے کے اندر قبضہ کروایا گیا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جی عدالت تو ہوگی منڈے کو ملے گی, اور ایس ایچ او صاحب نے مل کر یہ حرکت کرائی. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو رینجرز پہلے تھے صرف شوشا کے لیے پہلے رہے, ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. اور 12 مئی 2007 کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بلٹس بھی نہیں تھی اس دن, حالانکہ 41 یا 42 لوگ مرے اس دن, شہید ہوئے, تو اس دن پریونشن ہو سکتا تھا. رینجرز با اختیار تو ابھی آئے ہیں 21ویں امینڈمنٹ کے بعد اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے بعد, لہٰذا ان کا یہاں پر اس وقت چلنا, جبکہ ضرب عضب ایک بار سے چل رہی ہے سارے ملک میں, اگر آپ کراچی کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیں گے تو وہ دہشت گرد جو اس وقت ملک بھر کے اندر شاید پھیل گئے ہوں یا چھپ گئے ہوں, وہ کراچی واپس آئیں گے. ایک بریک لے لیں جس نقطے پہ, بریک سے واپس بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کراچی اور پاکستان کا امن, نیشنل ایکشن پروگرام, نیشنل ایکشن پلان, اور اس کے علاوہ کراچی میں رینجرز کی ڈپلائمنٹ کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاہرہ صاحب, آصف زرداری صاحب 27 دسمبر کو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ میرے خیال ہے آ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بیان انہوں نے دیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تم 3 سال کے لیے, ہمیں تو ہمیشہ رہنا. اس کے بعد زرداری صاحب پاکستان نہیں آئے. اس کے بعد وہ کافی دن پاکستان رہے, اور اس کافی دن سے پاکستان آئے بھی نہیں. وہ پاکستان میں نہیں آئے, اور یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تھی نہیں, اور وہ ان کی اپنی کچھ مصروفیات, کچھ صحت کی حالت, لیکن ان کو کوئی امر مانے نہیں ہے ان کے پاکستان آنے میں. میرے خیال میں مانے تھا. مثلا میرے خیال میں انہیں یہاں سے میسج یہی تھا کہ فار دی ٹائم بھی آپ باہر رہیے, اور ڈاکٹر عاصم صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ شاید ایک سگنل تھا. وہ آ جاتے ہیں تو کیا ان پہ کوئی کیس اس وقت پینڈنگ ہے؟ ڈال لیتے, کیا جاتا ہے وہاں. تو وہ تو ان کو بھی عادت ہے, ویسے ان پہ بہت سارے کیسز ڈلے گئے جو تاریخ میں جھوٹے ثابت ہوئے, جو کہیں نہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ اس سے کبھی بھاگے نہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ جو لیڈران ہیں, جن میں رحمان ملک صاحب کا نام آنر لے سکتا ہوں, میرے خیال میں وہ انٹریکٹ کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور پنڈی کے ساتھ بھی, کہ ان کی واپسی کا راستہ کھولا جائے. دیکھیے آصف زرداری صاحب نے واپس آ کے جو کام کرنا ہے وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول اپنی تعلیمی سلسلہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں, آج وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور یہاں وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے نا کہ زرداری صاحب کا واپس آنا, کوئی کنڈیشنلٹیز, کچھ ایشوز, یہ نہیں ہے. ندیم صاحب, سوال یہ ہے کہ اس وقت جس بڑے مخمسے کا ہم شکار ہیں, آپ اس پہ یقیناً بحث کر رہے ہیں, اور آج کراچی سچویشن پہ بحث ہو رہی ہے سارے میڈیا پہ.
سوال سمپل یہ ہے کہ ہاں ایک ایشو تھا جو بہت دنوں سے ڈیبیٹ ہوتا رہا مختلف فورمز پہ، جو رینجرز کے اختیارات کا کچھ حصہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تجاوز ہے، اور جو اختیار دینے والا ہوتا ہے وہ اس کو چیک بھی کر سکتا ہے، اس کو رینجرز کے ساتھ بھی، ایپیکس کمیٹیوں میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی یہ بات ایجیٹیٹ کی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا اگست میں جب ایکسٹینشن ہوئی تھی پچھلی دفعہ تو اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا تھا، اس وقت بھی کچھ دن ڈیلے ہوا تھا اور یہ تعطل سا آیا تھا. اس وقت تو ڈاکٹر عاصم کا ایشو نہیں تھا، لیکن آج بھی جو سارا معاملہ بگڑا ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب جا رہے تھے ملک سے باہر تو انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو پیغام دیا کہ میرے واپس آنے تک یہ نہ ہو کوئی تلخی ہو جائے، یہ اس معاملے کو فی الحال روکے، میں آتا ہوں تو بیٹھ کے سیٹل کر لیتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا، ورنہ ریزولوشن آرڈر آف دا ڈے پہ تو آپ نے بھی دیکھا نا وہ موجود تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن سندھ اسمبلی نے روکی ہے اس لیے روکی ہے کہ نواز شریف صاحب نے قائم علی شاہ کو کہا کہ ابھی ریزولوشن پاس مت کریں؟ جی یہ ہے، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو فی الحال روکے، لیٹ می کم بیک، تاکہ کوئی ایسی صورتحال نہ بنے اور میں آ کے اس معاملے کو. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو نیشنل الیکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ چند روز پہلے ہی کراچی میں ہوئی تھی، جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور قائم علی شاہ اور سارے آپ کے ملٹری اور سول کے لوگ موجود تھے، اس میں یہ بات طے کی گئی تھی اور سندھ حکومت نے ایشور کروایا تھا کہ آج یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. کوئی ایشور نہیں کرایا گیا تھا، کوئی طے نہیں ہوا تھا، اور سندھ گورنمنٹ نے وہیں کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اسمبلی سے اپروول والا ایشو تھا یہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا. بٹ ندیم صاحب سوال یہ ہے کہ میں چھوٹی سی گزارش کروں، اسمبلی سے اپروول کرائیں گے، ہم نے اس دن شام میں بریفنگ سے پوچھا تھا سب لوگوں سے. دیکھیں سر، لیکن یہ معاملہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ہاں ہم ٹائم پہ ہو جائے گا. سوال سمپل یہ ہے، اس معاملے کو کیوں طول دیا گیا؟ کیا نیشنل ایکشن پلان پہ سارا لیڈر آج جو لیڈر آف دا اپوزیشن میرے منہ سے نکلتا ہے چوہی صاحب کے لیے، کیونکہ وہ آج بھی اسی طرح بہیو کر رہے ہیں، جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ نون لیگ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ ویسے سبھی کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہی وہ تو پرائم منسٹر ہے بیسیکلی، اپنی پارٹی کے لیڈر. تو سوال یہ ہے کہ چوہی صاحب نے ایک ایسا قضیہ جب پرائم منسٹر یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، کسی معاملے پہ کوئی تلخی نہ بڑھ جائے، تو بہتر ہے کہ میرے آنے تک روکو اس کو. اس کے بعد آپ نے لفظ ابھی استعمال کیا کہ یہ جو معاملہ بگڑا، تو یو آر آلسو ویری کانشیس کہ یہ معاملہ بگڑ گیا ہے، صحیح نہیں رہا. وہ بینگ انٹیریئر منسٹر جو اس فورس کو لیڈ کر رہا ہے، جو فورس اس کو رپورٹ کرتی ہے، ان کا بھی تو کنسرن ہوگا نا کہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل درست بات آپ نے کہی. رینجرز کے باس تو انٹیریئر منسٹر ہیں. لیکن سر گزارش یہ ہے، رینجرز اس وقت ڈپلائڈ کہاں پہ ہے؟ سندھ میں. کس کی ریکویسٹ پہ ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، سارا ملک کہتا ہے جی کیپٹن آف دا آپریشن از سی ایم سندھ. سو گالیاں کھائے تو سی ایم سندھ. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف کیپٹن کے علاوہ باقی سب کو پتا ہے. انٹیریئر منسٹر کا ڈائریکٹلی اس آپریشن سے تعلق تو نہیں ہے نا، پہلے آپریشن کا وہاں چیف بیٹھا ہے نا، ایک ہیڈ بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کوئی کیسٹ ہے، ڈاکٹر عاصم سے کوئی بیان لیا گیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کوئی کیا ہوا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب کے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں. کس کیپیسٹی میں موجود ہے؟ اگر کیپٹن آف دا شپ کو پتا نہیں ہے تو کیا آپ نے کوئی خاص طور پہ کیسٹیں بنوائی ہیں؟ سوال سمپل، ایک چھوٹا سا مجھے موقع دیجیے، ایک لائن صرف میں کہہ لوں، آپ آگے بڑھیے. سو ندیم صاحب ہم بالکل 100% اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہیں. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ نیب نے ڈاکٹر عاصم کو اب حراست میں لیا ہے، کسی طرف سے کوئی احتجاج، کوئی سوال، کوئی شور، کسی نے کچھ نہیں کہا. کیا نیب فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا نیب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا؟ جس کا کام یہ ہے، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کریں. یہی بات چودھری نثار نے کی اور چیئرمین نیب ہم نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے لگایا تھا، تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ کس کو اعتراض ہے؟ آپ کی جماعت. ہم تو نہیں کر رہے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیب پہ اعتراض نہیں کیا. کائرہ صاحب کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، پچھلے انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں. بہتر انفارمیشن منسٹر کم گزرے ہیں. جی ہاں، اور جس طرح سے یہ انہوں نے سپن دی ہے اس بات کو، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب اس بات کے ذمہ دار ہیں، وہ روک کر گئے تھے. ٹھہر جاؤ، ذمہ داری تو نواز شریف صاحب کی ہے. تو یہ سپن لیڈر آف دا اپوزیشن نے، آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن نے اسمبلی میں کہا، یہ سپن پکڑ لیا انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو رینجرز والا معاملہ ہے، اس کے اندر جتنا ڈیلے ہو مناسب نہیں ہے. اسٹیبل قومیں وہ ہوتی ہیں جو اگر وقت سے پہلے یہ کر لیتی تو اچھا تھا، یعنی آخری دنوں کے لیے نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا. اور وہی رینجرز جن کو سال بھر کا وداؤٹ نوٹس ایگزیکٹو آرڈر سے کام چلتا تھا، اب اس کے اوپر اس کے کام پر سوالیہ نشان کیوں پڑا؟ 26 سال اب اس کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنا؟ میں پرسیپشن یہ ہے
کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو جب پکڑا جب ہی بیانات شروع ہو گئے تھے نا, اسی وقت شروع ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کے کنفرنٹیشنل بیانات کے ان کو چھوڑا جائے. تو پرسیپشن یہ ہے جو چودھری نثار نے بھی کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے وہ ایک آدمی ڈاکٹر عاصم نہیں ہے, میرا اس پہ اور کوئی اس کے اوپر ہے, میرا خیال ہے وہ آصف علی زرداری صاحب. اچھا چلیے, تو یہ آپ اس کے آگے زرداری صاحب آپ اس کے آگے جا رہے ہیں. مگر ندیم ملک صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب کنفرنٹیشن ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے, آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا جی ہمارے پاس تو بہت سارے ثبوت تھے جب میں صدر تھا اور میں نے ایکشن نہیں لیا, اور ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے تو بھائی صاحب یہ جو ویڈیو بنتے ہیں یہ کس لیے, یہ بلیک میل کرنے کے لیے بنتے ہیں, کورٹ میں کوئی پیش نہیں ہوتا یار, یہ کورٹ کی کہانی, آپ کورٹ کی کہانی ڈال, آپ صاحب سے پوچھتے ہیں. نہیں سنیے, میں ایک بات مکمل کروں, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کہانی ڈالتے ہیں پبلک کو خوش کرنے کے لیے. وہ ایان کے ویڈیوز بھی تو موجود ہیں نا, اور مجھے یقین ہے کہ عدالت چھوڑ دے گی ان سارے معاملات کو. تو پاکستان کی پبلک میں ایک فیکٹ بتا دوں آپ کو, یہ ورلڈ جسٹس رینکنگ ابھی آئی ہے نا کہ ممالک میں انصاف کتنا ہے. پاکستان 102 ممالک میں وہ 98 پر ہے. اسی وجہ سے 98 پر ہے. نیچے والے کون سے بچ گئے؟ کوئی ہے ہی نہیں, 4 پتہ نہیں کون ہے, شاید ایتھیوپیا ہے, ایک آدھ کوئی اور ہے, کانگو, افغانستان, کچھ اس طرح کے. آپ دی صاحب وہاں پر ہم نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کراچی کے اندر. اگر اس مسئلے کے اوپر کہ ایف آئی اے, نیب اور یہ رینجرز والے اختیارات, یہ زمینوں پر قبضے, چائنا کٹنگ, یہ جو کمرشل زمینوں پر اور سرکاری زمینوں پر قابض ہو گئے لوگ, اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نیب کرے گی, نیب کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, ایف آئی اے فیڈرل ایجنسی ہے یہ کیوں حملہ آور ہو رہی ہے سندھ کے اوپر, اس کو بھی روکو. معاملہ پھر آگے کیسے چلے گا؟ پھر نیب نہیں چلے گا آپ کا. ہم تو پنجاب کو کہتے ہیں نا, پنجاب میں نہیں ہو رہا, پھر یہ سندھ میں بھی نہیں چلے گا. نہیں دیکھیے, ظاہر ہے اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کے اینٹی کرپشن بیان یہ تھا کہ فیڈرل وفاقی حکومت کے ادارے سندھ پر حملہ آور ہو گئے. ہاں, لیکن جب آپ کا سندھ حکومت کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اگر فار ایگزامپل نہیں کام کرے گا پراپر, اور کافی عرصے سے اس طرح کی کرپشن چلتی بھی آ رہی ہے جو کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, کے بی سی اے, دنیا جہاں کے ڈپارٹمنٹس میں جو ان کی چل رہی ہے, تو ظاہر ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنی انٹروینشن کی کوشش کرے گی, اور اس نے کی نیب کے ساتھ اور ایف آئی اے کی طرح. میں اور اگر رینجرز فار ایگزامپل, آپ کو یہ لگتا نہیں ہے جو کور کمانڈرز کا پچھلا بیان تھا, آج والی میٹنگ بھی ہوئی ہے لیکن اس سے جو پچھلا بیان تھا جس کے بعد نون لیگ اور ان کے بیانات ایکسچینج ہوئے, کور کمانڈرز کا پنڈی سے جو بیان آیا تھا کہ گورننس کے اوپر بڑا کنسرن ہے, گڈ گورننس پہ آیا تھا, نیب کے اوپر امپلیمنٹیشن پہ کنسرن ہے. دیکھیں جی, میں جو سمجھتا ہوں ان کا بیان, جو بہت کچھ ملتی ہیں چیزیں آپ کی سندھ حکومت اور یہ کراچی آپریشن کے ساتھ. ندیم صاحب, جو گڈ گورننس کا چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان تھا, اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کا بھی بیان تھا, چیف جسٹس کا بھی انہوں نے بھی گڈ گورننس پہ بولا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب شاید ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان میں جو اتنے بڑے یونٹس ہیں, ان کو آپ بھی شیئر کرتے ہیں ان کے خیالات؟ جی میں بالکل, کیونکہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 20 صوبے بنے تاکہ چھوٹے یونٹس. گورننس کے اوپر بات کریں, گورننس کیسے ٹھیک ہوگی؟ بالکل ایسی ٹھیک ہوگی کہ جب آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن, یا پنجاب میں اگر کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو اس کا حل ندیم صاحب, جب آپ لوکل پولیسنگ کریں گے, جب آپ لوکل سسٹمز ڈیولپ کریں گے, اور اگر پاکستان میں پی ٹی آئی کے منشور میں بھی کون کرے گا؟ دیکھیں, جب آپ نیو پروونسز فارم کریں گے پورے پاکستان میں, چھوٹے یونٹ ہوں گے, وہ بیٹر ایڈمنسٹریشن پہ آ جائیں گے. نہیں چل رہے, آپ 20 بنا کے, آپ 20 بنائے تو آپ کے پاس چلیں گے نا, ساری دنیا اس طرح چل رہی. اچھا, میں کچھ جواب دینے تھے. 186 پولیس آفیسرز ان کو یاد ہیں, لیکن ابھی جو پاکستان میں جو روزانہ کے بیسس پہ پولیس آفیسرز مارے جا رہے ہیں, اور تحریک طالبان قبول رہی ہے ان کو, لشکر جنگی قبول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے مارے, وہ تو اس کے اوپر نہیں بولتے, نہ یہ کبھی یاد کراتے, کیونکہ ان کے تو دفتر کھلوانے تھے ان لوگوں نے. 12 مئی ان کو یاد ہے, 12 مئی ان کو یاد ہے, پھر میں ان کی پوری تاریخ یاد دلا دوں گا, قتل و غارت کی پوری تاریخ, آپ بالکل دلائیے. 27 دسمبر ان کو یاد رہی ہے, اے پی ایس میں اٹیک ہوا, 12 مئی کے اندر کیا, میں ساری تاریخ یاد دلا دوں گا. ہزاروں آدمی کراچی کے اندر, ہزاروں آدمی کا اٹیک ہوا, اے پی ایس کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے, بالکل ان کے اوپر اے پی ایس کی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں تھا. ابھی جو پشاور میں ایک اور بیس ہوا ہے, پشاور میں جو بیس تھا جس پہ پی ایف کے بیس پہ حملہ ہوا, وہ بھی باہر کی پولیسنگ کی ذمہ داری ان کی تھی. جب آپ یہ چیزیں کوشش یہ کرتے رہیں گے کہ ہمیشہ الزامات لگاتے رہیں گے, اور آپ 12 مئی کو چیف جسٹس آئے تھے,
واپس چیف جسٹس بنے تھے اور یہ جسٹس کو چاہیے چلا لیتے لیکن ہماری دہشت گردی کا کراچی کی عوام نے ندیم صاحب ایک منٹ کراچی کی عوام نے ابھی جواب دیا انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کراچی کا امن ناگزیر ہے, ہمارے پروگرام کا امن بھی ناگزیر تھا, اس لیے ہم نے بریک لی. ہمارے مہمان اس وقت ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں کراچی ہوں کیونکہ کراچی کی بات کر رہے تھے. عتیق میر صاحب, یہاں آبدی صاحب نے ایک سوال کیا, وہ میں دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ رینجرز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں ضرور رہیں, لیکن کیا رینجرز کل ٹیکس اکٹھا کرنے آ گئے تو پھر بھی یہی مطالبہ کریں گے یا پھر رینجرز کو بھجوانے کا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں, رینجرز نے یہ حقیقت ہے کہ جو اپنے اختیارات کے علاوہ بھی جو اس کے محدود ٹاسک تھا اس کے علاوہ بھی بڑا کام کیا ہے جو دوسرے اداروں کی ذمہ داری تھی. مثال کے طور پہ ٹریفک تک رمضان المبارک میں ٹریفک تجاوزات, اگر آپ سے ٹیکس مانگیں عتیق میر صاحب, اگر آپ سے ٹیکس مانگیں کہ یہ جو شٹر پاور جو ہے یہ ٹیکس نہیں دیتی, شٹر پاور کو ذرا ٹیکس ویکس لگائیں, جی ایس ٹی نیٹ میں لے کے آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کون نہیں دیتا. اور یہ کہنا آپ یہ بات تو اگر رینجرز ٹیکس لینے آئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا, تیسری دفعہ سوال کا ہی کیا ہے میں نے جی کہ اگر رینجرز آپ سے ٹیکس اکٹھا کرنے آ گئے تو پھر رد عمل کیا ہوگا؟ دکانوں کے شٹر بند کر دیں گے یا انہیں دعوت دیں گے؟ اگر رینجرز ہم جہاں ابھی بھی جواب نہیں دے رہے, رینجرز ہمیں بھی نہیں چھوڑتے. آپ چھاگے ہیں عتیق میر صاحب, آپ چھاگے ہیں, ابھی بھی جواب نہیں دیا آپ نے. ابھی آن ایئر تو کہتے ہیں یار کہ آج میں چائے پلاؤں گا. کون سے آپ کے سوال کے جواب میں ان کی ہنسی اس کا جواب تھا. دیکھیں آپ کا سوال ہی مکمل نہیں ہے. کون ٹیکس نہیں دیتا؟ آپ صرف اپنے موبائل 14 کروڑ لوگ اپنے موبائل فون سے 35-40% ٹیکس دیتے ہیں, جس کا کوئی حساب نہیں ہے. انکم ٹیکس صرف فائلر رینجرز آئیں گے تو عتیق میر صاحب ٹیکس نہیں دیں گے, رینجرز آئیں گے تو عتیق میر صاحب ٹیکس نہیں دیں گے, آپ موبائل سے کاٹ لیں. ندیم صاحب, اس ملک کی بزنس کمیونٹی بائی اینڈ لارج, نہیں میں کہتا چلے میجورٹی کہہ لیں, کچھ لوگ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. جس دن ٹیکس کا یا جس دن ان کے اوپر بات کریں تو کیا پاکستان کے اندر ٹیکس حصہ بقدر جسا ایک سسٹم کے تحت میں آپ کو ٹیکس ملتا بھی کہا. دیکھیے اس وقت بھی ٹیکس کا ایسے کریں کہ براڈ کر دیں. میرے خیال میں رینجرز کا مینڈیٹ بڑھا دیں. عتیق میر صاحب, میں قاہرہ صاحب سے پوچھ لوں, رینجرز کا مینڈیٹ بڑھا دیں. میں اس کی فیور کرتا ہوں کہ ٹیکس کا منصفانہ نظام بنا دیں, رینجرز کے ذریعے کلیکٹ کر لیں, لوگ دینے کو تیار ہیں. ایک بات بڑی واضح ہے, قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں سمپل یہ کہ بھائی جان رینجرز نے بہت اچھا کام کیا جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, انہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن رینجرز کو جو مینڈیٹ ہے ان کو وہی کام کرنے دیں. آپ نے پہلے فوج کے ذریعے ریلوے ٹھیک کرنا چاہی, نہیں ہوئی. آپ نے پہلے فوج کے ذریعے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا چاہا, نہیں ہوا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, صرف سمپل سوال یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے, اور ہم ایمانداری کی بات میں میٹر ریڈنگ تک پہ میاں صاحب نے تجربہ کیا, نہیں ہوا تھا کام. جس کی اداروں کو ہم سمپل پریسائسلی یہ کہہ رہے ہیں ندیم صاحب, ہمارا سوال سمپل کیا ہے. آج میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر عاصم کا ذکر ہے نا, ایک شخص کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک شخص کے لیے تو ویسے وہ بھی ہوا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 شخص مار دیے گئے, 14 افراد, 80 لوگوں کو بلٹ لگ زخمی ہوئے اور پرچہ ہوا. تو ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آج تک غائب ہے, اور ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک جے آئی ٹی اپنی مرضی کی بنا کے آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے جسٹس باقر کی رپورٹ قومی اسمبلی میں لے کی جائے. پاکستان کے 100 شہری تھے جن کو گولیاں لگی, آپ بولتے نہیں آواز میں, یہ روز کہتا ہوں, میں تو روز کہتا ہوں, یہ پی ٹی آئی والے قصور وہ تو دے نہیں رہے نا, اس کو تو ریویل ہی نہیں کر رہے. سو ایک شخص کو بچانے کے لیے بہت کچھ ہوا. ڈاکٹر عاصم نے جو کچھ کہنا تھا, اس کے پاس جو کچھ تھا, وہ بقول چودھری نثار صاحب کے, وہ ان کے پاس کیسٹیں موجود ہیں, 90 دن کی ڈیٹینشن میں وہ کریں جاری مطالبہ کریں. میں تو روز کہتا ہوں جی, روز لیڈر آف دا اپوزیشن نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا جملہ, آپ تو بڑی دیر سے, ایک چھوٹا سا جملہ. عرض یہ ہے, آج ضرورت کس امر کی ہے. دیکھیے, نہ تو اب صوبے بنانے سے کام چلے گا, کیونکہ صوبے, ایک اور بات یاد رکھیے, ہمیں صوبے بنانے سے ایشو نہیں ہے. صوبے آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے,
آئیڈینٹی یونٹ ہے، آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ ہے، یہاں پہ قومیتوں کی شناختیں ہیں. سو اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک کام سی او ڈی میں اس کا سسٹرکچر یہ ہے کہ سی او ڈی کے اندر میں یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے اعتبار سے جتنے مرضی آئے آپ قانون بنا لیے، فیڈریٹ صوبے بنا لیجئے، جب تک معاملہ امپلیمنٹیشن تک نہیں آئے گا. قانون ہمارا بہت بھی اچھا ہے، قانون اتنا خراب نہیں ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کام سندھ حکومت کرے، گورنر راج کا مطالبہ گورنر راج کا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سویلین گورنمنٹس کو امپروو کرنا پڑے گا. سندھ حکومت کے لیے لگائیں کہ وہ گورنر راج تو جناب پیپلز پارٹی کو پھر ہیرو بنا دے گی. گورنر راج کی ضرورت نہیں ہے سندھ کے اندر. سندھ کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ قانون امپلیمنٹ ہو. آپ پھنسا ہوا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک چیز اور صرف ایڈ کر دوں کہ جناب پراپرٹی کے اوپر جب تک ٹیکس نہیں کریں گے تو یہ سارا تاجروں کے سر انہوں نے ہزارہ پروونس کے لیے ریزولوشن ڈالی، انہوں نے باولپور کے لیے ڈالی، اور پی ایل این نے سرائکی پروونس کے لیے ڈالی، سب کے پروونسز کے لیے ڈالی ہیں. تو ابھی اگر ہم لوگ اس کو صرف فیڈریٹنگ یونٹ یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ ہی ہیں، تو ہم پورے پاکستان کو ریوائیو بھی کرا جا سکتا ہے. ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. ابھی جو ہمارے 4 بنے ہیں چاروں ایتھنک پہ ہی ہیں جی، چاروں ایتھنک پہ ابھی ہمارے چاروں ایتھنک پہ. لیکن اس نے نیشنلٹی آئیڈینٹی ہو جاتی ہے نا. اب اس کو اب آئیڈینٹی کی طرف گلگت بلتستان، فاٹا کو یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کے پی کے اندر. ندیم صاحب فاٹا کو کے پی میں لانا چاہ رہے ہو، فاٹا کو ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہونا چاہیے، کراچی میں چاہیے، سندھ حکومت کی مضبوطی کے لیے کچھ کریں گے. سر سندھ حکومت کے لیے ہم لوگ تو ہمیشہ کراچی کی بہتری کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے پہلے دن سے سندھ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. نہیں، سندھ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. قاہرہ صاحب. ندیم صاحب میں آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم کرٹیسزم بہت کرتے ہیں اور ہم پہ بھی بہت ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں. کنسٹرکٹیو کام یہ ہے، وزیر اعظم صاحب ہمسیلف نیب کے بارے میں اور بہت سارے اداروں کے بارے میں اپنے سی او ڈی کے سگنیچر میں بی بی شہید کے ساتھ اور اس ملک کی قومی قیادت کے ساتھ سائن کر چکے ہیں، ان پہ ڈسٹرسٹ کر چکے ہیں. آج وقت ہے کہ اس کے اندر دیے گئے پیرامیٹر کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے اور ساری جماعتوں کو لوگ اس میں بیٹھیں. اس وقت نیب کے اوپر دیکھیں نا، نیب نے ایک لسٹ دی تھی سپریم کورٹ میں، ساری حکومت اس پہ برس پڑی تھی. اس وقت ہم تو اس کو کنٹروورشل نہیں بنا رہے تھے. سو اس پہ بھی ڈسٹرسٹ ہے. رینجرز اگر کام کر رہی ہے تو اس کا مینڈیٹ بھی یہ نہیں ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو سٹرکچر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمان اور بالکل منتخب نمائندوں کے ذریعے یہ معاملہ اٹھانا ہے، اسمبلی کے اندر سے یہ مسئلہ حل کریں. اچھا، پروگرام کا اینڈ آ گیا، لیکن پرائم منسٹر پاکستان واپس آ گئے ہیں چائنا کے وزٹ سے. میرے خیال میں اولین ترجیح میں انہیں قائم علی شاہ اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا تصفیہ دینا چاہیے. اس مسئلے کو لٹکانا نہیں چاہیے کہ جس سے مسٹرسٹ اتنا بڑھ جائے کہ ایک دوسرے سے شک کی نگاہ سے فوج ادھر دیکھ رہی ہو اور سولین فوج کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں. ہمارا منتخب نظام جو ہے وہ حل دے تو یہی پاکستان کی مضبوطی کا باعث بنے گا. آج کے پروگرام سے عارف الوی صاحب، علی رضا عبدی صاحب، قمر زمان، قاہرہ صاحب، عتیق میر صاحب، سب کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.